बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे गांव में एक कुत्ता था। जो लड़की करैक्टरलेस होती वो कुत्ता उसको काट लेता, जिससे गांव वालों को पता चलता कि ये लड़की करैक्टरलेस है। और वो कुत्ता गांव के सरदार की हवेली में रहता था। और कुत्ता जिसको काटता वो लड़की भी मान जाती कि वो करैक्टरलेस है। फिर पूरे गांव के सामने उसको सज़ा मिलती। एक दिन मैं जा रही थी तो उस कुत्ते ने मुझे भी काट लिया और मुझे सरदार के सामने ले जाया गया। मैंने बहुत कहा कि मैं करैक्टरलेस नहीं हूँ। पूरे गांव के सामने मुझे सजा दी जाने लगी तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कुत्ता तो मेरा नाम मेहर है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। इस गांव में आज भी यहाँ का सरदार चौधरी ही को माना जाता था। चौधरी अपने आप को इस गांव का बादशाह समझता था। मैं इस गांव में 10 साल तक नहीं रही थी, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी तो मुझे पढ़ने के लिए मेरे मामू के घर शहर भेज दिया गया था। और अब मैं चूँकि 20 साल की होकर वापस आई थी तो हमारे गांव में लड़की की 20 साल से पहले ही शादी कर दी जाती। इसलिए गांव आते ही मुझे सबकी तनकीद का सामना करना पड़ा। सब ने कहा कि पढ़ लिख कर क्या कर लिया, क्या फ़ायदा इसका जब शादी ही करनी है। और बात भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि जितनी पढ़ाई मैंने अब तक की थी इससे मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली नहीं थी। लेकिन इस गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की ज़रूर थी। इसलिए गांव के स्कूल में मुझे आसानी से नौकरी मिल गई। एक दिन स्कूल से वापसी पे मैंने शोर सुना और सब ने कहा कि आज एक लड़की को सज़ा होने वाली है। सारे गांव वाले मिलकर मंजर देखेंगे। मैंने कहा, किस बात की सज़ा होने वाली है? ये कौन सी सज़ा है जो सड़कों पर दी जा रही है? और तुम सब ऐसे देखने जा रहे हो जैसे कोई फिल्म देखने जा रहे हो। तो मेरी साथ जो लड़की थी मेरी दोस्त बन गई थी। वो इसी गांव में रहती थी। उसने कहा कि जब तुम यहाँ से गई थी तो बहुत छोटी थी, तुझे याद नहीं होगा, लेकिन इस गांव में जो भी लड़की करैक्टरलेस होती है उसको सरेआम सजा दी जाती है। इसके बाल काट दिए जाते हैं ताकि वो लड़की की तरह लगे ही नहीं। मैंने कहा, तौबा, ये तो बड़ी गलत बात है। लेकिन इस औरत ने कहा कि ये लड़की करैक्टरलेस है, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि तुम लोगों को कैसे पता है कि उसने ऐसा कुछ किया है? उसने कहा कि गांव में एक कुत्ता है तो वो कुत्ता उसे काट लेता है, और वो किसी और का नहीं बल्कि चौधरी का है। चौधरी की हवेली में ही रहता है, बल्कि चौधरी के अब्बा जी का था। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चौधरी के पास ही होता है। वो कुत्ता, इसका नाम शेरू है। बड़ी महंगी नस्ल का कुत्ता है, सुना है लाखों में कीमत है इसकी। और रोज़ गोश्त खाता है, वो दूध और मलाई भी खाता है। मैंने कहा कि एक कुत्ता ये कैसे पता लगा सकता है कि किसी लड़की ने बदकारी की है? ये सब झूठ है। उसने कहा, अगर झूठ है तो फिर जिस लड़की को वो काटता है वो लड़की फौरन मान क्यों जाती है? हाँ, मैंने गलती की है। इस दफ़ा जिस लड़की ने ये काम किया वो कमाल अली की बेटी है, और उसका चक्कर मलकों के बेटे के साथ था। वो इस बात के बारे में मान गई और उसने कहा कि उसने ऐसे ही किया है। लड़के को भी सज़ा दी जाए, लेकिन लड़का भाग गया है। मैंने कहा, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, मैं जा रही हूँ। उसने कहा, नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमको भी तो पता चले यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम तो बिल्कुल यकीन नहीं कर रही थी ना। वो मुझे वहाँ ले गई और वाकई मैंने देखा उस लड़की को सज़ा दी जा रही थी। वो बेचारी चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उसने कुछ किया था और कबूल भी कर लिया था। उसकी टांग भी काटने की वजह से जख्मी हो चुकी थी और उस पर पट्टी बांध रखी थी। मैं हैरान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो सकता है। घर आई तो घर में भी एक शोर मचा हुआ था।
میرے لیے ایک رشتہ آیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میری امی میرے ابا کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی کہ کیوں پڑھایا۔ بیٹی کو اچھے بھلے گھر سے رشتہ آیا تھا، گھر میں اتنا بڑا گھر ہے اور ان کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، اور تم نے اس کو اتنا پڑھا دیا، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، پڑھی لکھی لڑکیاں تو گھر برباد کرتی ہیں، یہ اس کا ماننا تھا۔ میں نے کہا وہاں پر شہر میں لوگ مر جاتے ہیں پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے، اور یہ گاؤں کے لوگ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ کس قسم کی دنیا ہے یہ؟ تو میری ماں نے کہا کہ تم نے رہنا تو اسی گاؤں میں ہے نا، ہمارے گھر میں ہی رہو گی، ماموں کے گھر جا کر نہیں رہ سکتی۔ ماموں کا تو خیر سے کوئی بیٹا بھی نہیں، ورنہ تجھے ماموں کے گھر ہی رخصت کر دیتے۔ اب تو ادھر ہی رہنا ہے نا، ادھر ہی تیری شادی ہوگی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تیری شادی ادھر ہی ہو، تاکہ ہمیں پتہ ہو تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن تیری اس پڑھائی کی وجہ سے تیری شادی نہیں ہوگی۔ میرے بابا چپ چاپ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کل رشتے لینے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کو ویسے بھی اپنی بیٹی نہیں دینی تھی، کیونکہ یہ ایک جاہل انسان ہے اور اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دینی تھی۔ میں نے کتے والی بات بتائی تو بابا نے کہا ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بالکل ٹھیک بتاتا ہے۔ میں نے بس یہ کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو سب نے کہا ہم سب بھی پہلے حیران ہوتے تھے، لیکن جتنی بھی لڑکیوں کو کتے نے کاٹا تھا ان سب نے خود قبول کیا تھا کہ ہم لوگوں نے غلط کام کیا تھا۔ خیر میں اس بات پہ یہی سوچتی رہی، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور بابا کے سامنے تو میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن سوچ رہی تھی کہ گاؤں میں یہ بد اخلاقی اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم شہر والے سوچتے ہیں کہ شہر کا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر سب کچھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اب گاؤں میں اس طرح کے کیس زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ دن گزرنے لگے، ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ چودھری کے گھر گئی۔ بابا کو چودھری سے کوئی کام تھا، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ چودھری نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا یہ ہے تیری بیٹی جو پڑھ لکھ کر آئی ہے شہر سے؟ میرے بابا نے کہا ہاں، یہی شادی کرنی ہے اس کی لیکن یہاں پر کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اس سے بات کر سکتے ہیں، کوئی مناسب رشتہ ہو آپ کی نظر میں تو ہمیں بتائیے گا۔ چودھری نے مجھے دیکھا، مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی، میں نے منہ پیچھے کر لیا۔ چودھری نے کہا ٹھیک ہے، سننے میں آیا تھا کہ چودھری کی ایک بیوی تو اس کے خاندان سے تھی، جس پر شادی کرنے کے لیے بڑے چودھری نے حکم دیا تھا، وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھی، لیکن دوسری بیوی اس کے کسی دوست کی بیوی تھی جو اس کو پسند آ گئی، اور اس نے دوست کی جان لے لی اور اس کی بیوی سے شادی کر لی، اور تیسری کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کسی غریب انسان کی بیٹی تھی جو اس کو رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا، پر چودھری پر رشتہ لیا۔ وہ لڑکی لیکن بہت خوبصورت تھی، اس لیے چودھری کا دل اس پر آ گیا اور اس نے اسے شادی کر لی تھی۔ چودھری کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ اچھا انسان نہیں، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف بولتا نہیں تھا، کیونکہ پھر وہ اس انسان کو بہت زیادہ سزا دیتا۔ میں نے یہ بات بابا سے نہیں کی، پر میں اس گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر تو بہت زیادہ جہالت تھی، اتنی جہالت میرا تو یہاں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن اسکول پڑھانے کے لیے گئی، ابھی میں راستے میں تھی کہ بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔
میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں اتنی تیز بارش تھی اور گاؤں کی کچی گلیوں میں کیسے میں جا سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ بابا مجھے لینے آ جائیں گے، اسی لیے انتظار کرنے لگی، لیکن وہاں پر بابا تو نہیں آئے۔ ایک بہت بڑی گاڑی اندر آئی، چودھری صاحب آئے تھے اور کہنے لگے کیا ہوا، گھر کیوں نہیں گئی؟ تو میں نے کہا بارش ہے، گلیوں میں نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا شہر میں رہ کے آئی ہو نا، اس لیے ان گلیوں میں اب تیرے قدم نہیں ٹکتے۔ میں نے کہا گلی مٹی اور کیچڑ میں کس قدر جمی ہوئی ہے، چودھری صاحب اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ اس بات پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے میں تجھے چھوڑ دوں؟ تو میں نے کہا نہیں، میرے بابا مجھے لینے آتے ہوں گے، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پڑھی لکھی ہے اور مجھے پڑھی لکھی بیوی کی ضرورت ہے۔ میری 3 بیوی ہیں پر تینوں ان پڑھ ہیں اور مجھے بزنس سنبھالنے کے لیے ایک پڑھی لکھی بیوی کا ساتھ چاہیے۔ میں پڑھی لکھی تھی تو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہی میں نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے پسند نہیں آئی، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے ان کو سیدھا کہا چودھری صاحب آپ کی عمر مجھ سے بہت زیادہ ہے اور میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے یہ بات نہایت آرام سے کی۔ چودھری صاحب نے ایک نظر دیکھا اور مجھے کہا شاید کیوں؟ وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا چودھری سمجھتا تھا، تو وہ چودھری ہی تھا لیکن کچھ زیادہ ہی سمجھتا تھا، بڑی چیز سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسے تیری مرضی، تو پھر گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا بابا آگے ہوں گے۔ میرے بابا دور سے ہاتھ میں چھتری لیے آ رہے تھے۔ چودھری وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے باپ کے ساتھ چلے گی۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ ضرور آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا بارش ہو رہی تھی تو اکیلی کیسے آتی؟ وہ بھی نہیں ہے میری دوست آج تیرے ساتھ۔ میں نے کہا وہ چھٹی پر ہے۔ یہ بات میں سوچ کر حیران تھی کہ چودھری کس قسم کا انسان ہے۔ اس سے تو میرے رشتے کے بارے بات کرنے کے لیے کہا تھا، وہ کسی اور کو میرے لیے تلاش کرے اور وہ خود ہی مجھ سے شادی کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ مجھے اس گاؤں میں 3 مہینے ہو چکے تھے آئے ہوئے، اور 3 مہینے میں 3 دفعہ ایسا ہوگا کہ لڑکیوں کو اس شیرو کتے نے کاٹا اور پھر ان کو سزا دی گئی، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکیاں کریکٹر لیس ہیں۔ میں اس بات کو لے کر ابھی بھی سوچو اور حیران تھی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی، کوئی کتا راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتے اتنا خوفناک لگ رہا تھا لیکن سائز میں کافی بڑا تھا۔ اس نے عجیب سی حرکت کرنا شروع کر دی، کبھی اپنی گردن ہلاتا، کبھی بھاگتا، میرے آس پاس منڈلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ میں تھوڑی ڈر سی گئی اور جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگی۔ دیکھیے دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہ کتا میرے پیچھے پڑ گیا اور بلا کر میری ٹانگ پر کاٹ دیا۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، مشکل سے اپنے گھر آئی اور میرا یہ حال دیکھ کے میری ماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے کتے نے کاٹا ہے، اور پورے گاؤں میں ایک ہی کتا، اور جب وہ کسی کو کاٹتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ میری ماں تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم تو لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، جبکہ بابا میری طرف بڑے اور میری ٹانگ پر دیکھ کے پٹی۔ پورے گاؤں میں پھیل گئی بات کہ ٹھیکیدار اکبر کی بیٹی جو پڑھ لکھ کے شہر سے آئی ہے کریکٹر لیس نکلی اور اس کو شیروں نے کاٹ لیا، اور جب یہ بات ایسا کچھ ہوتا تو اس کی سزا دی جاتی۔ میں نے بابا کو کہا اللہ قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ کتا پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے کاٹ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن میرے بابا بھی بہت پریشان تھے کیونکہ یہاں پر تو ایسا ہوتا ہی رہتا اور اس کتے سے آج تک غلطی نہیں ہوئی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ لیکن مجھے تو پہلے بھی شک تھا کہ یہ کتا یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، اس سے غلطی ہوئی تھی کیونکہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے بھی اسی جگہ لے جایا گیا جہاں پر لڑکیوں کو سزا دی جاتی۔ میں پہلے بہت تکلیف میں تھی پر میری تکلیف کا کسی نے بھی لحاظ نہیں کیا۔ میرے بابا کو بھی لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے خلل ڈالنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم نے تو اپنی بیٹی کو شہر بھیجا تھا نا پڑھنے کے لیے، تمہاری بیٹی نے تو یہ حرکت کرنی ہی کرنی تھی۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ یقیناً میں نے ایسا کچھ کیا ہے، جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کوئی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہاں پر وہ عورت آ گئی جو کریکٹر لیس لڑکیوں کے بال کاٹا کرتی تھی، میری طرف آئی تو وہاں پر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر پہلے سب کو میں نے کہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ میرا انصاف کرے گا، اگر تم لوگوں نے مجھے سزا دی تو تم سب کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ وہاں پر واقعی ایسا کچھ ہوا تھا۔ جیسے وہ عورت میری طرف بڑھی، شیرو نے اس عورت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ وہ عورت کو دیکھ کر اسے گھورتا رہا۔ جیسے ہی وہ میرے بال کاٹنے لگی وہ عورت ڈرنے لگی شیرو سے
اور تھوڑی دیر کے بعد اتنا ڈر گئی کہ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ دوسری عورت کو بلایا گیا لیکن آج کل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کرتی ہوں۔ جب وہ قریب آئی تو شیرو نے اسے کاٹ لیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، شیرو کو کیا ہو گیا؟ چودھری صاحب ہی چلا رہے تھے کہ شیرو تجھے کیا ہو گیا؟ کیا کر رہے ہو؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ لیکن شیرو وہی اس انسان کو کاٹنے کی کوشش کرتا جو میری طرف بڑھتا اور مجھے سزا دینے کی کوشش کر رہا۔ میں بھی حیران تھی، مجھے شیرو سے بہت ڈر لگتا۔ اس نے مجھے کاٹا تھا، اس کے کاٹنے والے زخم میں مجھے ابھی تک درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن آج وہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں بری طرح رو رہی تھی، درد سے کرا رہی تھی۔ میری ماں کی حالت بہت خراب تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شیرو میری حفاظت کر رہا تھا، سارا گاؤں مجھے دیکھ رہا تھا، میرا تماشا بنا ہوا تھا، سب لوگ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات جب مجھ سے پوچھی جا رہی تھی کہ تم نے کس کے ساتھ تم غلط ہو، تو میں نے کہا میں کسی کے ساتھ غلط نہیں ہوں۔ پھر بھی تم جھوٹ بول رہی ہو، تم واقعی سزا کے حقدار ہو، کیونکہ جو لڑکیاں کریکٹر لیس ہوتی کم از کم انہیں اپنا گناہ تو قبول کر لیا تھا، لیکن تم اتنی بے شرم ہو کہ ابھی تک اپنا گناہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ شیرو سے سارا گاؤں ڈرتا تھا، ان کو پتا تھا یہ بڑی مہنگی نسل کا کتا اور یہ فوراً کاٹ بھی جاتا ہے، اس لیے اب تو کوئی بھی میری طرف نہیں آ رہا تھا۔ میرے بابا میرے ساتھ ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا، ورنہ شیرو ایسا نہ کرتا۔ جو کچھ بھی ہوا غلطی سے ہوا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی، آج تک شیرو سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، پھر سب کچھ کیسے ہوا؟ شیرو چودھری کا کتا تھا، اس لیے چودھری آگے بڑھا۔ اس نے کہا شیرو پیچھے ہٹ جا، سزا دینی ہے۔ وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ شیرو نے چودھری کا بھی پاؤں کاٹ دیا اور چودھری درد سے کرانے لگا۔ اب سارے گاؤں والے بھی حیران رہ گئے، بھلا کتا مالک کو کیسے کاٹ سکتا؟ اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اور پھر چودھری نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں اسکول میں گیا تھا اس سے بات کی، مجھے بہت غصہ آیا، اس نے انکار کر دیا اور میں نے اپنے کتے شیرو کو نشے کی دوائی دے دی، جس سے وہ پاگلوں کی طرح پیش آنے لگا۔ اور جب یہ لڑکی اسکول سے واپس آ رہی تھی، میں نے شیرو کو راستے میں چھوڑ دیا۔ شیرو کی حالت دیوانی تھی اور شروع ہو گئی، وہ ہارے کو کاٹ رہا تھا۔ اس لڑکی نے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ میں نے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اس لیے اس لڑکی کو یہ کتا بچا رہا اور مجھے بھی کاٹ گیا۔ سب کو بہت گالیاں دی اور کہا تم انسان نہیں، تو نے اس گاؤں کی بیٹی پر الزام لگایا اور اس کتے سے بھی کمایا، اور آج ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر بیٹھے تو کیا ہوتا؟ تیرے جیسے انسان کو اس گاؤں کا چودھری کہلوانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پہچانا گیا، ڈاکٹر نے میری زخم کی پٹی کی اور مجھے ٹھیک سے اس کے بعد میں گھر آئی تو سو گئی۔ میری امی میرے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا بھی دعائیں کر رہے تھے۔ جو کچھ بھی تماشا بنا تھا، اس کے بعد مجھے لگا شاید لوگ میرے بارے میں باتیں کرنے لگے، لیکن سارے گاؤں نے ہی میرے لیے مثبت رویہ پیش کیا اور مجھے کافی عزت دی۔ میرا خیال بھی کیا، مجھے پوچھنے کے لیے آتے، انہوں نے اچھا نہیں کیا، آج کے بعد کوئی بھی کام کرنے والا چودھری کے گھر کا کام نہیں کرے گا اور ہم اس سے بالکل بھی نہیں بات کریں گے۔ یہ تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت کا دشمن ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ گاؤں کا رکھوالا ہے، کل کوئی مصیبت ہوگی تو ہماری مدد کرے گا، یہ تو خود اس گاؤں کے لیے مصیبت لانے کی وجہ بنا ہے۔ آج تو تمہاری بیٹی پر نظر رکھی اور تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، یہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ ہمارے سارے گاؤں والوں نے چودھری کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کی حویلی کی حالت بہت بری ہوگی۔ حویلی کی حالت اب کھنڈر بن چکی تھی، اس کی حویلی میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہاں پر نوکری ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ اب چودھری کی گاؤں میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اسے سلام تک نہ کرتا، کوئی اسے ڈرتا تک نہ تھا۔ وہ کچھ لوگوں کے گھروں میں راشن وغیرہ دیا کرتا تھا، ان لوگوں نے بھی اسے راشن لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آج تو راشن دے گا، کل ہماری بیٹیاں ہم سے مانگے گا، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم عزت سے بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی بیٹیوں کی عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ کچھ دن بعد میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ شیرو کوئی ہلکا کتا نہیں تھا، بلکہ گھر کا پالا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ٹیکے لگائے گئے۔ اب میں پھر سے اسکول جانے لگی تھی۔ اسکول سے آتے ہی شیرو راستے میں مجھے ملتا اور دم ہلاتا، میں بھی اس کے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کہہ رہا ہوتا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کاٹ کر اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو،
میں بھی کبھی کبھی شیرو کے لیے گھر سے کوئی اچھی چیز بنا کر لے جاتی اور اسے کھلاتی تو وہ بہت خوشی خوشی کھا لیتا۔ کچھ عرصے بعد چودھری وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنی حویلی خالی کر دی، اپنی بیوی بچوں سمیت شہر میں شفٹ ہو گیا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ شیرو نے اس کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا، اور اب سارے گاؤں کا کتا تھا۔ سارا گاؤں اسے بہت پیار کرتا اور اس کا خیال رکھتا۔ یہ سمجھتے کہ وہ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ کبھی وہ کتا کسی کے گھر سوتا تو کبھی کسی کے۔ ہر کوئی اس کو کھانا وغیرہ دیتا اور اس کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ پتہ نہیں اس سب کا تعلق میرے ساتھ ہونے والے حادثے سے تھا یا نہیں، لیکن اس کے بعد اس گاؤں میں کریکٹر لیس کے واقعات بھی کم ہو گئے، اور ابھی تک شیرو نے کبھی کسی کو بھی نہیں کاٹا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اب میں سارے ہی تھوڑے بہت ابھی بھی یہاں تہمات پرستی کا رواج ہے، لیکن اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دے گا، اور اللہ نے بے شک میرا انصاف کیا۔